हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाहु वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरतुल कहफ़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने असहाबे कहफ़ की पूरी तफसील बयान फरमाई। चूँकि मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ़ के बारे में सवाल किया था और ऐसा करने के लिए उन्हें यहूद ने कहा था कि तुम उस पैगंबर से जाकर 3 सवाल करो, अगर तो वाकई ही वल्लाह का नबी और उसका रसूल है तो तुम्हें तुम्हारे 3 सवालों के वो जवाब देगा। अगर माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो नबी नहीं होगा तो वो उन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। सवालात ये थे, पहले कहा कि रूह के बारे में बताइए कि रूह क्या चीज़ है। उसका जवाब सूरह बनी इसराइल में पीछे गुज़र चुका है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो रूह है उसकी कैफियत क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आप बताइए कि वो कौन सा बादशाह है जिसने मशरिक़ के इंतहा तक सफ़र किया, फिर मगरिब के इंतहा तक वो सफ़र पर गया। इसका जवाब आगे आयत में आ रहा है। फिर तीसरा सवाल उनका ये था कि असहाबे कहफ़ के बारे में हमें तफसील बताइए कि ये गार वाले लोग कौन थे। इन्होंने ये 3 सवाल किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कल तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। चूँकि आप वही का इंतज़ार करते थे, जब भी कोई सवाल करता तो वही का इंतज़ार होता, वही के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो बात आपको बतला देते जो मतलूब हुआ करती थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने कहा कि मैं तुम्हारे सवालात का जवाब कल तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कल वही नहीं आई। वो अपना जवाब लेने के लिए कल आ गए, जी हमारा सवाल उसका जवाब। आपने फिर फरमाया कि कल आना, कल बताऊंगा। वो कल फिर आ गए, फिर कोई जवाब नहीं आया। 15 दिन इसी तरीके से गुज़र गए कि वही आसमान से नाजिल नहीं हुई। अब वही के ना आने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि अब पूरे मक्के में ये बात फैल रही थी कि मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए हैं और आपने उनको कहा था कि कल को जवाब दूंगा, लेकिन 15 दिन गुज़र गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुशरिकीन मक्का को बात करने का मौका मिल रहा था। जब 15 दिन गुज़र गए तब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरतुल कहफ़ को नाजिल फरमाया। फिर इस सूरतुल कहफ़ में असहाबे कहफ़ का पूरा तफसील के साथ वाक़या बयान फरमाया। आप सुन रहे हैं कई दिन से मुसलसल उनका वाक़या चला है कि वो 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें 300 साल के लिए गार के अंदर सुला दिया था। 300 साल के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा बेदार किया, अपनी कौम के पास आए। लेकिन वो तो पुराने लोग सारे मर गए थे, ख़त्म हो गए थे। ये तो सोकर उठ के आए। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सुबह सोए शाम को उठ गए हैं या शाम को सोए सुबह को उठ गए, जबकि वो 300 साल के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा नींद से बेदार किया था। तो ये सारे हालात और कैफियत और वाक़यात माक़बल आयात में बड़ी पूरी तफसील के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको बयान फरमाया है। फिर 15 दिन के बाद जो वही आई, 15 दिन तक वही का ना आना वो किस वजह से हुआ, वो इस आयत में बयान किया जो आज पढ़ी गई है। पहले पूरा वाक़या बयान कर दिया असहाबे कहफ़ का, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में ये इरशाद फरमाया कि 15 दिन तक वही को क्यों नाजिल नहीं किया गया।
اس میں وجہ یہ بتائی کہ آپ جب بھی کسی کام کے بارے میں کہیں کہ میں کل کو ضرور کروں گا تو آپ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو بھی داخل کیا کریں۔ اصل یہ آپ کو درس دینا تھا تاکہ آپ امت کو بھی یہ بات سمجھائیں اور قیامت تک کے لیے لوگوں کی اصلاح ہو کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں دین ملنا ہے، آپ سے ہی ہمیں زندگی گزارنے کے اصول ملنے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اصول عطا فرماتے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملتے، آپ وہ اپنی امت کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں کل ضرور بتاؤں گا یا میں کل ضرور یہ کام کروں گا تو اس کرنے میں، اس ارادے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو ضرور داخل کیا کریں، یعنی یوں کہا کریں کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہی تھی، انشاءاللہ آپ نے نہیں بولی، آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15 دن کے لیے وحی کو روک لیا۔ 15 دن کے بعد جب آئی تو پھر ساتھ یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اب آپ نے دوبارہ جب بھی کسی چیز کا وعدہ کرنا ہے تو ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میرے اللہ کی مشیت ہوئی، اگر میرے اللہ نے چاہا تو ہم کل ایسا کریں گے یا میں کل ایسا بتاؤں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اس کے بعد پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی ارادہ، کوئی وعدہ ایسا نہیں کرتے تھے جس میں آپ انشاءاللہ نہ بولا کرتے ہوں۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ہم سفر کریں گے، انشاءاللہ کل میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بتاؤں گا وغیرہ۔ آپ پھر انشاءاللہ کے ساتھ اپنی ہر بات کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ امت کو بھی سبق ہے، امت کے لیے بھی درس ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ دیکھیں اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1 اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایک بندے نے کہا جی میں کل یہ ضرور کروں گا، ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے بن جائیں کہ بندہ نہ کر پائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی سے ملنے کا وعدہ کیا، سواری کا انتظام نہ ہو سکا، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا یا گھر میں کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی جس کی وجہ سے انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکا، تو آگے والا یہ سمجھے گا اس نے جھوٹ بولا ہے اور بندہ خود بھی پریشان ہوگا کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں نہیں گیا۔ تو انشاءاللہ کو شامل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو کہا تھا اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے یہ حالات بن گئے، مجھے یہ مجبوری بن گئی، وہ اللہ پاک کی طرف سے میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر پایا۔ تو انسان کے ذہن اس سے مطمئن ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آج مسلمان خاص طور پر انشاءاللہ کی آڑ میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم انشاءاللہ کی آڑ میں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں جی کل کروں گا انشاءاللہ، لیکن دل میں ہمارے چور ہوتا، ہمیں پتہ میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا کرنا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یہ مذاق کر رہا ہے، انسان ارادہ ہی نہیں ہے، اس کا پختہ عزم ہی نہیں ہے، بس اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے انشاءاللہ۔ اب اگر اسے وہ آگے والا پوچھ لے بھئی آپ نے تو کل کہا تھا، تو ساتھ ہی کہہ دے گا میں نے انشاءاللہ بھی تو کہا تھا، تو اللہ پاک نے نہیں چاہا تو میں کیسے کر سکتا؟ حالانکہ اس کے دل میں پہلے ہی چور تھا، وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ ملنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی طرف سے عزم ہو، ارادہ ہو، پوری کوشش ہو
پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے ساتھ نام کے ساتھ کہے کہ انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، باقی اللہ سبحانہ و تعالی جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے انشاءاللہ کہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو دھوکے کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نام سے کوئی دھوکہ دے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ کوئی اللہ پاک کے نام سے کسی کو دھوکہ دینا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ اس لیے اس آیت میں ایک مسئلہ یہ بیان فرما دیا کہ انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا، چونکہ مشرکین مکہ نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا اور کہا جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کو یہ بھی بتائیے کہ اصحاب کہف کا واقعہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اس میں بڑی بڑی عبرت کی چیزیں ہیں، لیکن فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا پروردگار اس سے بھی بڑے بڑے واقعات مجھے بتائے گا جن سے جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہیں ہے، جو اس سے بھی زیادہ پرانے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واقعات بھی مجھے بتائے گا۔ دیکھیں قوم عاد کے بارے میں بتایا، قوم سمود کے بارے میں بتایا، قوم لوط کے بارے میں بتایا، اتنی بڑی بڑی قومیں اور جن کو گزرے سال ہا سال گزر چکے تھے، مکے والے جن کو جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے۔ فرعون کے معاملات بیان ہوئے، فرعون کیسے غرق ہوا، کیسے اس کو مارا گیا، کس طرح بنی اسرائیل کو بچایا گیا، یہ سارے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو کہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ سن کے تعجب نہ کرو کہ اسے کیسے پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی پرانے واقعات، پرانی چیزیں آپ کو قرآن پاک کے ذریعے سے بتائے گا جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی ہی اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے جو اتنی پرانی خبریں بھی ہمیں دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، فرمایا اور نہ کہیں کسی کام کے بارے میں کہ میں یہ کل ضرور کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ کی مشیت کو ضرور داخل کیا کرے، یہ ضرور کہا کرے کہ انشاءاللہ۔ دیکھیں بیچ میں آیا بھی ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ ضرور کہا کرے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر کوئی کبھی کہنا بھول جائے تو جب یاد آئے پھر کہہ لیا کرے۔ یہ بھی کتنی آسانی ہو گئی، اگر فوراً کہنا بھول گیا، انشاءاللہ نہیں کہا، یاد نہیں رہا، بعد میں اسے یاد ہے میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہی، تو فوراً کہہ لے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر کوئی انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تب کہہ لیا کرے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب آپ ان کو بتائیے کہ مجھے تو امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ واقعات مجھے بتائے گا جو ہدایت اور نیکی کے اور زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ پاک اور واقعات سے مجھے آگاہ کرے گا جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، جو لوگوں کی نیکی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی